अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट के अंदर देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल नैब के सामने पेश तो होंगे अपने तमाम कारकुनों के साथ, मगर वक्त के साथ नैब के ऊपर भी जो सवालिया निशान हैं और जो तंकीद है वो बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज़ में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के चेयरमैन हैं। कराची से हमें ज्वाइन करी हैं मलिका बुखारी साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसाफ की कमेटी कौमी असम्बली के अंदर, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और मुख्तलिफ कमेटीज़ के आप मेंबर हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन, फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी शामिल है। मलिका साहिबा, सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगी कि शिकायत आई है मियां नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान से, उनकी बेटी से बिलखसूस, कि उनकी तबीयत ख़राब है मगर 5 दिन से उनको इजाज़त नहीं दी जा रही अपने वालिद से मिलने की। तो ये आप समझती हैं कि ये कानून के दायरे में रह के ये मामलात हो रहे हैं, और क्या हुकूमत को इजाज़त नहीं देनी चाहिए एक बेटी को अपने बाप से मिलने की अगर वो बीमार है? थैंक यू मनीज़े फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मनीज़े, देखिए हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के शहबाज गिल साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी तफसीली वीडियो भी जारी की और स्टेटमेंट भी जारी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कन्विक्टेड जो प्रिजनर्स होते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर तो होंगे बट ही इज़ ऑल्सो कन्विक्टेड प्रिजनर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे जो लोग होते हैं कन्विक्टेड प्रिजनर्स, उनको इन अकॉर्डेंस विद द जेल मैनुअल एक ही दफ़ा किसी से मिलने की इजाज़त होती है, वो भी आपके जो खूनी रिश्तेदार हैं उनको मिलने की इजाज़त होती है, बट इनको उससे ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है और इसके अलावा इनको इनके कारकुनों से भी मिलने की इजाज़त दी जाती है। तो आई डोंट नो कि मरीम साहिबा क्यों कंप्लेंट करें इस इशू के बारे में, क्योंकि उनको इजाज़त भी मिलती है, वो उनसे मिलती हैं, फिर वो सैटरडे को रिक्वेस्ट करती हैं कि उनको नवाज शरीफ साहब से मिलना, और सैटरडे को जेल बंद होता है। सो सर्टन प्रिजन के रूल्स होते हैं, प्रिजन्स की सर्टन कंडीशंस होते हैं और वो हर प्रिजनर को ऑब्जर्व करने होते हैं, उनकी फैमिलीज को भी ऑब्जर्व करने होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, वो सब पे एप्लीकेबल है इन एडिशन टू नवाज शरीफ साहब एंड हिज फैमिली। सो उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। इनफैक्ट हमारे तो कुछ मिनिस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हम उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, मियाँ जावेद साहब, आपने मलिका साहिबा की बात सुनी, वो कहती हैं कि हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के ऊपर हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है जबकि हम उनको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह बाकी कैदियों को हम ट्रीट करते हैं। देखें मुनीज़े, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये देखें कि क्या दुनिया में कोई कानून आइन है जिस तरह पाकिस्तान का हम दावा करते हैं आइन कानून है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर मुझे बताएं कि दुनिया में क्या इस तरह किसी शख्स का ट्रायल हुआ जिस तरह नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ। आप ये देखें पूरी दुनिया अब तो जान चुकी है, कोई पनामा कामा कोई ऑफशोर कंपनी जिक्र नहीं था, बल्कि मुझे ये कहना है कि नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए और नवाज शरीफ को इस जुर्म की सज़ा दी गई जो हम खुशी से कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ डिलीवर किया। आप ये देखें कि 1993 में नवाज शरीफ को पनामा अकामा डाकू चोर लुटेरा करप्शन पे हटाया गया था। इसी तरह एक सेकंड के लिए बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि वो कैदियों के जो रूल्स होते हैं, प्रिजन रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक जुमेरात को ही मुलाकात हो सकती है, हफ्ते में एक दफ़ा ही मुलाकात हो सकती है अपने ख़ानदान वालों के साथ। तो फिर मैं यही तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या बाकी कैदियों की तरह इनका केस ट्रायल किया गया, क्या बाकी लोगों की तरह इनसे बिहेव किया गया। मुझे ये बताएं कि मैं जो पहले अर्ज़ कर रहा था कि 93 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया उस वक्त कौन सा करप्शन डाकू चोर लुटेरों का कोई इल्ज़ाम था? मोटरवे बनाया था, उसकी वजह से उनको हटा दिया गया, जुर्म किया था। दूसरी दफ़ा जब हटाया उस वक्त भी कोई करप्शन डाकू चोर लुटेरे का कोई इल्ज़ाम नहीं था। 97 में 99 में तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, उनको हटा दिया गया, जुर्म तो किया था। अब आप आ जाएं 2014 में धरना क्यों दिया गया? कोई पनामा कामा कोई ऑफशोर कंपनी कोई नाम की कोई चीज़ थी नहीं, मगर क्यों हटाया गया, क्यों धरना दिया गया? इसलिए कि चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था, इसलिए कि सीपैक मनसूबा लेकर आ रहे थे। तो एक पुरानी बात हो गई है, मगर अब आगे बढ़ते हुए ये बताइए और एक बात वाजे कर दीजिए, क्या मियां नवाज शरीफ साहब बेल लेके लंदन जाना चाहते हैं अपना इलाज करने? देखें क्योंकि आज कुछ इंडिकेशन ये मिली है। देखें मुनीज़े, पहली बात ये है
کہ جو یہ بات کرتے ہیں نا لوگ کہ وہ بیل لے کر اور لندن جانا چاہتے ہیں، پہلے تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لندن سے جیل کاٹنے کے لیے نواز شریف پاکستان آئے تھے، اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص باہر ہو اور جیل کاٹنے کے لیے پاکستان آ جائے، بلکہ یہاں تو کوئی ایف آئی آر ہو جائے تو لوگ یہاں سے دوڑتے ہیں اور سیاسی پناہ لیتے ہیں دوسرے ممالک میں۔ یہ شخص آیا، اور اب جو آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کا لندن میں علاج ہو سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا، تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا، نہ بیماری کا کسی کو علم ہوتا ہے اور نہ کہ موت کا کسی کو علم ہوتا ہے کہ کس وقت کب آئے گی۔ اب جو یہ ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ بیمار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، عمران خان کل کو سیریس بیمار ہو جاتے ہیں، عمران خان کل کو اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو علم ہے کہ کل میری موت آنی ہے یا پرسوں آنی ہے؟ یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بھائی 18-19 سال سے نواز شریف ان بیماریوں میں مبتلا ہیں جن پر آج یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں۔ ایک نارمل ورکر جو ہے، ایک لیبر مین جو ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ڈسپینسر سے کسی حکیم سے جس سے میں علاج کرواتا ہوں اسی سے، کیونکہ ہسٹری کا پتہ اس کو۔ جی ملیکہ صاحبہ، then I also have to get in تنگی صاحب۔ جی ملیکہ صاحبہ۔ جی منیزہ، جہاں تک دیکھیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، موت تو برحق ہے، کسی پہ بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ کا سوال ہے، منیزہ دیکھیں اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے اور باقی ہمارے منسٹرز نے اور ریپرزینٹیوز نے اس پہ ڈیٹیل سٹیٹمنٹس ایشو کی، ہم نے اس ایشو پہ پریس کانفرنسز بھی کی ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے اس جیل کے اندر ایک پورا کارڈیک یونٹ سیٹ اپ ہوا ہے جس کے اندر 21 ڈاکٹرز تعینات ہیں جو 8 آور شفٹ پہ کام کرتے ہیں، ساری ان کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پہ۔ اب نواز شریف صاحب نے 7 دن سے ان ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا، وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتے، بٹ the issue is کہ ٹریٹمنٹ ہوگی in accordance۔ ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے، میں آپ کو اپنی پارٹی کا سٹانس دے رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف ٹریٹمنٹ انہی ڈاکٹر سے کرانی ہے جنہوں نے پہلے میری ٹریٹمنٹ کی تھی اپیرنٹلی، تو ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں تو ان ڈاکٹرز کو یہاں بلا لیا جائے، اور یہاں we are doing everything we can to ensure کہ ان کی health is looked after، اور میں جو بات کر رہا ہوں نا، ایک سیکنڈ بی بی، ایک سیکنڈ، میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس اس کی ہسٹری ہوتی ہے نا مریض کی، مریض زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اسی سے۔ اب آ جائیں جو بات یہ کر رہی ہیں نا کہ ایک بیماری آج مجھے تشخیص ہوئی ہے، آپ میرا علاج کر رہے ہیں 2 ماہ کے بعد، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آج ریکور کرنے میں آسانی ہوگی اگر میرا آج علاج شروع کر دیا جائے یا 2 ماہ کے بعد آپ شروع کریں گے؟ اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں، مگر تنگی صاحب کی جانب جانا ہے چونکہ ان کو بھی میں چاہوں گی کہ گفتگو کے اندر شامل کروں۔ تنگی صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں پریزن رولز کے اندر ہفتے میں اجازت ہوتی ہے، میاں صاحب کو زیادہ ہونی چاہیے بیکاز he has been prime minister 3 times، یہ تو درست ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزہ، یہ جو پی ٹی آئی کی ایم این اے صاحبہ بیٹی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے بی بی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لاسٹ ملاقات میں ملنے نہیں دیا تاکہ میں اپنے بابا سے گلے ملاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایم این اے صاحبہ بیٹھی ہیں اور یہ جو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، خدا کے لیے کچھ تیاری کر کے آ جائیں، ایسی کمنٹس نہ دے جس سے ایک طرف آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ سے نہیں ملوانے دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ غلط سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا مزید۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ میری بہن کہتی ہے کہ پوری فیسلٹیز ہم نے پرووائڈ کی ہیں، تو منیزہ پھر 5 بورڈز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ میری بے عزتی نہ کریں، آپ بے عزتی سے مجھے فیسلٹیز پرووائڈ نہ کریں۔ اگر 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ تھا کہ عدالت نے باہر جانے کا موقع نہیں دیا یا ان کی بیل منظور نہیں کی، تو چلو وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے دن سے ایسا میسج نہ دے پوری دنیا کو کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں۔ ابھی جو ایم این اے صاحبہ بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 بورڈز بنے ہیں، کیوں بنے تھے، کیوں چینج کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی، ایک ہسپیٹل کا بھی دوسرے ہسپیٹل کیوں لے جاتے ہیں؟
ان سے رسپانس لے لیتے ہیں اس کے اوپر. ملیکہ صاحبہ آپ سے رسپانس چاہیں گے. اور یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کہیں گئے تھے تو ایک گائنیکالوجسٹ کو ان کے بورڈ پہ رکھ دیا گیا تھا, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میری ایک طریقے سے ہیوملیشن ہو رہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ مجھے ادھر ادھر لے کے جائیں, مجھے آپ جیل واپس بھیج دیں. تو اس کے اوپر بھی کچھ بتائیں. دیکھیں منیزہ دیکھیں ہمارا تو اس پہ سٹانس آئی تھنک کلیئرٹی کے ساتھ. اب یہ جو یہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیو بڑی سخت انہوں نے باتیں کی میرے بارے میں دیٹ آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ. آئی ہوپ کہ یہ اپنی پریپریشن کمپلیٹ کر کے آتا ہے, بیکاز میں تو بالکل پریزن رولس کو کوٹ کر کے, جین میلین کو کوٹ کر کے اور باقی پروویژنس کو کوٹ کر کے بات کر رہی ہوں. ہی از انڈر ٹیکنگ اے ڈسکشن جو بہت براڈ بیسڈ ہے. اینی وے انہوں نے کہا اینڈ اٹ از رائٹ ٹو سے دیٹ. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں منیزہ, دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا اسی پروگرام کے اندر, وی ہیو ڈن ایوری تھنگ ایز اے گورنمنٹ ٹو انشور کہ نواز شریف صاحب کی تضحیق نہ ہو, ان کی ذلت نہ ہو, ان کو ایڈیکویٹ میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, انفیکٹ بہتر میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, اور ان کی ٹریٹمنٹ کا اچھی طرح سے خیال رکھا جائے. میڈیکل بورڈز ڈفرنٹ اس لیے کانسٹیٹیوٹ ہو رہے تھے وائلسٹ ہی واز ان پرزن, بیکاز وی ور ٹرائنگ ٹو ویریفائی کہ ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, ان کے کیا کنڈیشنز ہیں. انفیکٹ آئی تھنک دا فیکٹ کہ ان کے لیے اتنے میڈیکل بورڈز بنے ہیں, ایک کارڈیک I did not talk when you were talking. Please let me talk on my turn. Talk on your turn. Respond when she asks. آپ اپنی بات مکمل کریں. Thank you very much. What I am trying to میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں منیزہ کہ یہ سب جو میڈیکل بورڈز بنے اور یہ سب جو ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, دس از ایویڈنس آف دا فیکٹ دیٹ پی ٹی آئی وانٹس ٹو گیو ہم بیٹر ٹریٹمنٹ. وی وانٹ ٹو گیو ہم دا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ دیٹ از اویلیبل انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز. اور ہماری کمٹمنٹ اس سے پروو ہو رہی ہے. یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی جو اس وقت ان کی ہیلتھ ہے ان کو لے کے سیاست کھیل رہے ہیں, یہی ایک سمجھ میں آتی ہے نا بات. دیکھیں منیزہ, اب میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس سے یہ شاید لگ رہا ہے, اب میں یہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی بٹ اس سے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید اس پورے ایشو کو ایز اے مینس آف بیل استعمال کرنا چاہتے ہیں. I did not want to say this but بظاہر تو یہی اب لگ رہا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ریفیوز کرتے ہیں, کارڈیک یونٹ سیٹ اپ کرتے ہیں, بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اس لیے چونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ بیل دیں. بہت تھوڑا سا میں کہتی ہوں شارٹ رسپانس دیجیے گا, پھر میں نے وقفے کی طرف جانا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, 5 بورڈ جو بنے ان سب ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم علاج کر سکیں, ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ تشخیص کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ جب تشخیص ہو گئی تو آپ علاج اسی وقت شروع کریں گے تو وہ ممکن ہے جلد ریکور ہو, یا آپ 2 ماہ کے بعد شروع کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس پر سیاست کون کر رہا ہے. اگر تو آج یہ ڈائیگنوز چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ نواز شریف کو بیماری ہے, یہ پرابلمز ہیں, بھائی ان کو تو 18-20 سال سے ہے. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ کسی کو علم ہے کہ وہ بیماری کب بڑھ سکتی ہے یا کب ریکور ہو سکتی ہے, کب کسی نے مرنا ہے اور کب کسی نے زندہ رہنا ہے. خدا کا خوف کریں, سیاست کون کر رہا ہے؟ سیاست تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو اور ان کی زبان اپنی نہیں ہے. جس طرح ابھی بی بی بات کر رہی تھی, یہ تو چلیں کسی حد تک قابل قبول تھی گفتگو ان کی, مگر ان کے وزراء جو بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر انہوں نے ایک وہ رکھا ہوا ہے شیخ رشید ٹائپ اور یہ 2-4 بندے بات کریں گے جو بات جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں ان کو مرنا یاد ہی نہیں ہے. کم از کم ملیکہ بخاری صاحبہ جو ہیں ہماری بڑی ایک اچھی گیسٹ ہیں اور بڑے صحیح طریقے سے بات کرتی ہیں. ناظرین ادھر ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ 26 مارچ کو اب میاں نواز شریف صاحب کی اگلی ڈیٹ ہے, عدالت کی جو ڈیٹ ہے, تو تب تک بیل جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس دوران اگر ان کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے تو پھر ذمہ دار ہوگا. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تنگی صاحب یہ بتائیے کہ کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نیب کی عدالت میں پیش ہوں گے, مگر ان کے جو وکلا ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کارروائی کرنی ہے تو سندھ کے اندر کریے, راول پنڈی نیب کے اندر آپ کیوں ہمیں لے کے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کارروائی تو ہر جگہ ایک ہی جیسی ہوگی چونکہ نیب کی عدالت تو وہی ہے, تو آپ لوگ انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہی ہو؟ دیکھیں منیزہ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب کیس آپ کی ایک پراونس کی ہو اور اس پراونس میں یہی اس پاکستان کی عدالتیں بھی ہیں, تو کیا سندھ کی عدالتوں پہ یہ عدم اعتماد ہے؟
یا وہاں کے کیسز بھی وہاں کے ہیں, لوگ بھی وہاں کے ہیں, اکاؤنٹس بھی وہاں کے ہیں, آفیشلز بھی وہاں کے ہیں, آفیسر پیش ہونے والے آفیسر بھی وہاں کے ہیں. تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں, صرف میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, آپ کی پاکستان کے جتنی بھی لوگ ہیں آپ ان سے بھی سوال کریں کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اس نے پنڈی کو وہ کیسز شفٹ کی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت ہے وہ چاہے سندھ کا ہو چاہے وہ کے پی کا ہو, لیکن عدالتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے اور ان عدالتوں میں ان کیسز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے جس صوبے سے جس پروونس سے وہ عدالتیں ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی عدالتوں کے احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کا احترام کیا ہے, لیکن ہم اس رول پہ ہمارا ریزرویشن ہے کہ اگر ایک کیس سندھ میں آپ بناتے ہیں اور وہاں پہ اکاؤنٹس ہیں آپ کے جعلی جو کچھ ہے, تو کیا وہاں جو عدالت ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ کیا ان عدالتوں پہ حکومت وقت کا ٹھیک ہے, یہ اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, would you like to respond to that? چونکہ فاروق نائک صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کے سیکشن 16A کے مطابق ٹرانسفر آف کیسز جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے صوبے سے باہر, مگر کیوں یہ انسسٹ کیا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ جی اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں سندھ سے راول پنڈی, ان کیسز کو, پاک لین کے کیسز کو؟ لیکن منیزہ جہاں تک نیب کی کیس کی بات ہے ان ٹرمز آف ٹرانسفر, آئی بلیو کہ ان کا جو کیس تھا فار اسٹے دیٹ ہیز بین ریجیکٹڈ فار ریزنس دیٹ دا کورٹ ریکارڈڈ. اینڈ جہاں تک نیب کی پوزیشن ہے آن دا ایشو کہ کیس کیوں ٹرانسفر ہونا چاہیے, انفارچونیٹلی میں نیب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں تو آئی کی ناٹ کامنٹ آن کہ ان کی کیا اس کے پیچھے وجوہات ہوں گی, بٹ کوئی وجوہات ہوں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کیس کو ٹرانسفر کرایا. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر کہ پی 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 کے جو یہ میرے کالیگ ہیں دے بلیو ان دا سپریمیسی آف دا لا اینڈ the courts, because ان کی پارٹی نے جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, جو جے آئی ٹی سپریم کورٹ کی سپرویژن کے انڈر تشکیل ہوئی تھی, اس کے اندر بہت ساری ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز کے ریپرزینٹیوز انوالو تھے, انہوں نے اس جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور تصحیح بھی کی اور کہا کہ ہم اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں, بٹ وہ جے آئی ٹی بھی سپریم کورٹ وچ از دا ہائیسٹ کورٹ آف لا آف پاکستان, اس کی سپرویژن کے انڈر بنائی گئی تھی. تو اس وقت ان کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کا جو رویہ تھا وہ اس طرح کا تھا, بٹ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کورٹس پہ اعتماد ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. اینڈ اوبیسلی وہ اسٹے ان کو نہیں گرانٹ ہوا اور کیس ٹرانسفر ہوگا. اور جے آئی ٹی بھی آئی تھنک منیزہ اس لیے بنائی گئی تھی بیکاز انفارچونیٹلی جو انفارمیشن چاہیے تھی اس کیس کے لیے پرٹیننگ, وہ انفارمیشن بہت مشکل سے وہاں سے مل رہی تھی, بیکاز آئی تھنک یہ تعصب تھا کہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے, ان کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے, اینڈ مے بی دے آر یوزنگ دیئر پوزیشن ٹو سپریس دا انفارمیشن. سو مے بی یہی وجوہات ہوں گی یا کوئی اور ہوں گی, بٹ نیب کین ایشو بیٹر کلیریفیکیشن. آپ بتا رہی ہیں یہ میرا خیال ہے چھپی بھی تھی اخباروں کے اندر. تنگی صاحب آپ اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ منیزہ, میں ایمنہ صاحبہ کی اس سٹیٹمنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہن نے یہ کہا کہ جی آئی ٹی پہ اس نے واویلا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے جی آئی ٹی کے ہیڈ کو منتبہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ تجاوز کر رہے ہیں. تو جی آئی ٹی پر تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا تھا, اور افٹر دا اسٹیٹمنٹ آف دا چیف جسٹس میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کے رول پہ ہو یا جی آئی ٹی کے رول پہ ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اور اس نے پوری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ جی آئی ٹی تجاوز کر رہی ہیں. جی آئی ٹی کی مطلب کہ اس پہ تجاوز کرنے کا لیبل لگایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی ریزرویشن پٹ اپ کر لے. ٹھیک ہے, درست بات. مگر میاں جاوید صاحب, جو نیب کا ایک لا ہے اس کے اوپر آپ تمام لوگوں پارٹیز کے اندر یہ بات چیت ہو رہی تھی, اور میرا خیال ہے فاروق نسیم صاحب سینٹ بھی گئے تھے, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی نیب کا جو لا ہے اس کے اندر ہم ترمیم کرنے کے لیے بالکل رضامند ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چونکہ پھر کچھ اور سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئیں, تو کیا آپ لوگوں کو جو ریزرویشنز ہیں نیب کے لا کے حوالے سے کوئی آپ کی سنوائی ہے نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر اس حوالے سے؟ منیزہ, جب ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کل کو باری ہماری آنے والی ہے, اس وقت وہ اس میں ترمیم چاہتے تھے. حکومتی جماعت کی طرف سے ایک کمیٹی بنی, اپوزیشن کی طرف سے بھی ممبران لیے گئے, مگر جو ہی ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لے گئے. یہ ایک تو آپ کے سوال کا وہ جواب ہے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ سندھ کی بجائے ان کو پنڈی کیوں لایا گیا, تو آپ یہ دیکھ لیں ماضی دور قریب میں بھی کہ پاپولر جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ
ان کو لیکر آیا جا رہا ہے پنڈی میں اور نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں لے کر کراچی جایا گیا تھا، یہ سب کے علم میں ہے۔ ایک چیز اور ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے کا جو زیادہ پاپولر لیڈرشپ ہے تو وہ دوسرے صوبے میں جا کے شاید اتنی پاپولر یا اس طرح لوگ نہ نکلیں، یا ان کو کم از کم تنگ کرنے کے جو حربے ہوتے ہیں، توڑنے کے حربے ہوتے ہیں۔ ایک جے آئی ٹی کا بڑا ذکر آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک جے آئی ٹی بنی ہمارے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، ہم نے تو اس جے آئی ٹی کو مانا، اور جو ہمارا اشر ہوا اس جے آئی ٹی میں وہ سب کے سامنے ہے، اور جنہوں نے جے آئی ٹی کو نہیں مانا ان کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مگر ایک ماڈل ٹاؤن پر بھی ایک جے آئی ٹی بنی۔ اب یہ دیکھیں نا کیسا مذاق ہو رہا ہے کہ یہ جے آئی ٹی ایک ماڈل ٹاؤن واقعہ پہ بنی، اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہوں گا شاید دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہے کہ ایک جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی ہو، اس پر ٹرائل ہو رہا ہو، اور جب ضرورت پڑے اور کسی کی خواہش پر کسی کو خوش کرنے کے لیے دوسری جے آئی ٹی اسی واقعے پر بنا دی جائے۔ ماڈل ٹاؤن واقعے میں آپ دیکھ لیں دوسری جے آئی ٹی ہم فیس کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کے تقاضے جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، جو بار بار آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں، جو بار بار آپ یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کس طرح پھر ہم اعتماد کریں، کس طرح پھر ہم آئین قانون کے جو رکھوالے ہیں یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین قانون بنانے والے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کہ کیا کوئی ان اداروں پر اعتماد رہ جائے گا؟ اور یہی ایک نواز شریف کا پھر سوال یہی اٹھتا ہے، اور ہم نے ادھر وقفہ لینا ہے چھوٹا سا، مگر سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ اگر نیب کے اوپر اتنے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں صرف سیاستدانوں کی طرف سے نہیں بلکہ اور حلقوں کی طرف سے بھی، تو پھر حکومت جو ہے یہ جو انصاف کا ایک عمل ہے اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے کیا کرے گی وقفے کے بعد؟ مجھے بات ویلکم بیک ناظرین۔ میاں صاحب ہم بات کر رہے تھے پہلے جے آئی ٹی کے حوالے سے، میاں صاحب کی طبیعت کے حوالے سے، آپ کچھ اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا منیزہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیب اگر تو سب کے لیے ایک جیسا سلوک کرے تو یا قانون آئین کے مطابق کرے تو لوگ کبھی احتساب سے نہ ڈریں، لوگ چاہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیب عمران خان کے لیے، ترین کے لیے، علیمہ خان کے لیے یہی اس طرح حرکت میں ہے جس طرح اپوزیشن کے لیے ہے؟ کیا جے آئی ٹی میرے لیے بن سکتی ہے، بلاول کے لیے بن سکتی ہے، ماڈل ٹاؤن واقعہ پر تیسری چوتھی دفعہ بن سکتی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں عمران خان پہ، علیمہ خان پہ، خٹک پہ، چودھری برادران پہ، ان پہ جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی؟ اچھا، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے ملیکہ صاحبہ، میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی چونکہ یہ سوال اکثر اپوزیشن جماعتیں پوچھتی ہیں۔ جی کیا سوال کہ نیب سب سے صحیح طرح it's not pursuing everybody's cases in the same way? Is that the question? رائی صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں، خان صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی کیسز ہیں، اور بھی تمام آپ کے کچھ ہیں منسٹرز ان کے اوپر کیسز ہیں، تو وہ 70% کیبنٹ ان کی ایسی ہے جو نیب زدہ ہے۔ دیکھیں تو ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوتی؟ دیکھیں منیزہ دیکھیں جس چیئرمن نیب کو انہوں نے دونوں نے لگایا کرنٹ اپوزیشن پارٹیز پی 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 اینڈ پی ایم ایل این نے، اور جس نیب لاء کو ان کے دور حکومت میں تشکیل دیا گیا تھا اس نیب لاء کے مطابق جو ہے ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ علیم خان صاحب جو سینئر منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، اس وقت وہ نیب کی زیر حراست میں ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ایسی کوئی آبجیکشن نہیں آئی ہوگی؟ ہمیں یہ ضرور مجھے پلیز جاوید صاحب پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیجیے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی آبجیکشن نہیں آئی آن دیٹ ایشو۔ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے، ہی واز ڈسکوالیفائڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج وہ پی ٹی آئی کے اندر نہ کوئی اہم عہدہ کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، نہ ہی از اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی، انہیں والنٹریلی اچھا قطع کلامی معاف ملیکہ صاحبہ یہ بتائیے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کے اندر کوئی ترمیم لانے کی یا اس کو کوئی اور مزید جو ایک آ رہی ہے ریزرویشنز لوگوں کی آ رہی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی اس طرح کا منصوبہ ہے حکومت کی طرف سے؟
دیکھیے منیزے، ہماری اپوزیشن پارٹیز کے دیگر رہنماؤں جس میں ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، نوید قمر صاحب اور بہت سارے اور فاروق نائک صاحب اور زاہد حامد صاحب شامل تھے. ہماری ان سے 2-4 میٹنگز ہوئی ہیں آن دس ایشو، اور انہوں نے کچھ ہمیں دی بھی اپنی پروپوزیشنز جس کے تھرو یہ امینڈمنٹس چاہتے ہیں، اور اس پہ ہم نے ان سے بات کی. بٹ ایک ڈیڈ لاک ہے. گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے، اپوزیشن پارٹیز کی جو پوزیشن ہے، وی آر ناٹ آن دا سیم پیج ان ٹرمز آف امینڈمنٹس آن دا نیب لا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کوئی چینج آئے گا تو سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس ہیں. ایک آنریبل جسٹس عظمت سعید شیخ کی ججمنٹ ہے، اور ایک آنریبل جو کرنٹ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا، انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی. 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اگر کوئی نیب لا میں امینڈمنٹ آئے گی تو انہی 3 امپورٹنٹ ایشوز کے اندر آئے گی ان اکارڈنس ود دی ڈائریکشنز آف دی سپریم کورٹ. اس کے علاوہ ایٹ دی کرنٹ ٹائم I get your point. میرا بالکل آخری منٹ رہ گیا منیکا صاحبہ. قطع کلامی معاف. تنگی صاحب سے ایک اہم سوال میں کرنا چاہتی ہوں، چونکہ آج ان کی پارٹی نے شیخ رشید کے خلاف ایک قتل کا مقدمہ بھی درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر کا، کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو انہوں نے دھمکی دی ہے قتل کی. تو تنگی صاحب کتنی سیریس ہے پیپلز پارٹی اس حوالے سے؟ چونکہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ تو سیاسی قتل کی تھی کہ جی بلاول بھٹو کا میرے ہاتھوں سیاسی قتل نہ ہو جائے. دیکھیں منیزہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس نے جو دھمکی دی ہیں، یہ اس دھمکی کی بنیاد پر اس نے پولیٹیکل مرڈر کیا کہا ہے یا سیاسی قتل کا ہے یا قتل کا ہے، لیکن لفظ قتل پہ ہم نے پیپلز پارٹی ان کے خلاف عدالت جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید جب مشرف کے گود میں بیٹھے تھے، جب میاں صاحب کی گود میں بیٹھے تھے، جب چودھری شہزاد حسین کے گود میں بیٹھے تھے، آج عمران نے اس کو شیخ رشید جیسا گٹھیا میرے خیال میں پاکستان کی سیاست پر ایک دبا ہے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ. I'm sorry میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. سینیٹر تنگی صاحب، ملیکہ بخاری صاحبہ، میاں جوید صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کی جو اگلی ڈیٹ ہے عدالت کے اندر وہ 26 مارچ کو ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ ان کی صحت صحیح رہے، چونکہ سبھی تمام لوگ ہی چاہتے ہیں، اور میرے خیال ہے حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح رہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.